गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जिसने शहीद किया था वहशी ने, जो बाद में इस्लाम कबूल किए और साहबी रसूल बने, वहशी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ये खत लिखा कि मैं गुनहगार हूं, मेरे दामन पर जुर्म के कई धब्बे लगे हुए हैं, अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो क्या वो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? तो फिर आये करीमा नाजिल हुई, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहा, मगर वो तौबा करे, ईमान ले आए और नेक अमल करे। तो फौरन वैशी ने कहा मैं तौबा भी कर लूं, ईमान भी ले आऊं, लेकिन अगर नेक अमल का मौका न मिला तब मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो फिर आये करीमा नाजिल हुई, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल शिर्क के गुनाह को माफ नहीं फरमाता, उसके अलावा जो भी गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ फरमा दे। वहशी ने जब ये सुना तो कहा मुझसे शिर्क भी हुआ है, तो शिर्क तो माफ होने वाला नहीं, और कुरान मुकद्दस में यह आये करीमा मौजूद है। तब यह आये करीमा नाजिल हुई, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे महबूब फरमा दीजिए कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। जब हुजूर ने ये आये करीमा लिख करके भेजी, वैशी ने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह ने उनके गुनाह का कफारा ये बनाया कि जिस तरीके से रसूल आजम के जानिसारों के अंदर सबसे अफजल व आला सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमजा थे, उनको इन्होंने शहीद किया था। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सरकार के गुलामों में जो सबसे बेहतर थे उनकी शहादत इनके हाथों परवरदिगार जल्ल जलालुहु ने लिख दी थी, और ये जुर्म इनसे सरजद हुआ था, तो अल्लाह ने इसके कफारे के अंदर इनसे वो काम भी लिया जो रूए जमीन का बदतरीन शख्स था मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब, इसको इनके हाथों से परवरदिगार ने कत्ल करवाकर परवरदिगार ने उनके उस गुनाह का कफारा इसे बना दिया, और ये करीमा नाज़िल वो मुसलमान हो गए। अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत वैशी से फरमाया था, मेरे सामने कम आया करो, इसलिए कि जब तुम आते हो तो तुम्हें देखकर मेरे चचा मुझे याद आ जाते हैं। तो ये आये करीमा उम्मीद दिला रही है, जो बंदे ये तसव्वुर करते हैं कि हमसे बहुत सारे गुनाह हो चुके, अब हमारे बचने की कोई सूरत है ही नहीं, अब तो तबाही होना है, तो मेरा मौला फरमाते मैंने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया, मेरे बंदे तेरा दामन पूरे के पूरा तेरी जिंदगी जो है दामन के साथ साथ तेरी पूरी जिंदगी अगर गुनाहों में डूबी हुई क्यों ना हो, तो एक कदम मेरी तरफ बढ़, मेरी रहमत एक हाथ तेरे इस्तकबाल के लिए बढ़ने के लिए तैयार है, इसलिए कि तेरे गुनाह ज्यादा नहीं, मेरी रहमत ज्यादा है, तेरी खताएं ज्यादा नहीं, मेरी रहमत ज्यादा है। सबक़त रहमती अला गज़बी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है, उम्मीद दिलाई जा रही है। तो ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो, और ये न सोचें कि गुनाहों की वजह से तो अब हलाक ही होना है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में उम्मीद रखो कि सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और ये हदीस मुबारका ज़हन के अंदर रखो, अल्लाह अपने बंदों के साथ उसके गुमान के मुताबिक सुलूक फरमाता है। बंदा जैसा अल्लाह से गुमान करेगा, अल्लाह उसी गुमान के मुताबिक उसके साथ सुलूक फरमाएगा। भाई ये
میں قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ نا امیدی کے اندر پروردگار کس طرح سے امید کے اپنے جلوے دکھاتا ہے اور مرادیں پوری کرتا ہے. میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا ابراہیم سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے, کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر کے ہی کھاتے تھے. کچھ دنوں سے کوئی ملا نہیں تو آپ نے روزہ رکھ لیا کہ کوئی مہمان ہی نہیں ہے, میں اکیلا کیسے کھاؤں. اور یہ خلیل کی بھی سنت ہے اور حبیب کی بھی سنت ہے کہ تنہا نہیں مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کر. آج مہمان کو دیکھ کر منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, نہیں نہ بگاڑا کرو. مہمان جب آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں پہلے پہنچ جاتی ہے. مہمان کی آمد بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کئی دنوں سے مہمان کے انتظار میں تھے, کوئی مہمان نہیں آیا تو روزے سے تھے آپ. تو پروردگار جل جلالہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرا خلیل جو ہے کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے, جاؤ جا کر کے ان کو کھلا کر کے آ جاؤ. اب جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا آپ نے تو اس وقت آپ نے سمجھا فرشتے لباس بشری میں تھے کہ آؤ آؤ تم آ گئے اب کھانا کھاتے ہیں. تو آپ نے بہترین کھانا تیار کروایا اور جب کھانا تیار ہو گیا اور کھانے کے لیے جب بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کھانا شروع کر رہے ہیں. اب مہمانوں کا ہاتھ نہیں چل رہا, مہمانوں کا ہاتھ نہیں چل رہا تھا. تو آپ کی اہلیہ نے کنارے سے, حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنارے سے دیکھ لیا کہ یہ مہمان جو آئے ان کا ہاتھ تو نہیں چل رہا ہے. تو آپ نے اشارے سے یا زبان سے اپنے شوہر سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح, یہ لوگ تو نہیں کھا رہے ہیں, ان کے ہاتھ رکے ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھا ان کے ہاتھ نہیں چل رہے, تو سمجھ گئے یہ انسان نہیں, اللہ کی کوئی دوسری مخلوق نظر آ رہی ہے. سمجھ گئے اور پھر سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مزدہ لے کر آئے, بولے سلام کہا. تو آپ نے بھی سلام میں کچھ دیر نہ کی اور اس کے بعد ایک بچڑا بنائے اور اس بچڑے کی دعوت ان کی کر دی. اب کیا ہوا, پھر جب دیکھا کہ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے اور ان کو اوپری سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگے. یعنی یہ عجیب مخلوق ہے, کھانے کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا. ارے کھانا اور اتنا اچھا بنا ہوا ہو, بچڑے کا گوشت بنا ہوا ہو اور کوئی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو یہ حیرت تو ہوگی. تو حضرت ابراہیم کو حیرت ہوئی کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے. تو وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کون سی مخلوق ہے. تو قرآن کہتا ہے فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط, بولے ڈریے نہیں ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب آگے سنیے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ, ان کی بیوی کھڑی تھی. فضحکت, وہ ہنسنے لگی. اب جب وہ ہنسنے لگی فرشتوں نے دیکھ لیا. اب بیوی کی عمر, حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت مفسرین فرماتے ہیں, بعض مفسرین نے 80 سال بتایا, بعض نے 90 سال بتایا. اور ان کے یہاں اولاد نہیں تھی.
80 یا 90 سال کم و بیش ان کی عمر ہوگی، بڑھاپا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم و بیش عمر جو ہے 120 سال تھی. تو اب فرشتوں نے کیا کیا؟ فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقَ. جو ان کی بیوی دور کھڑی رہ کر مسکرا رہی تھی نا، ان کو فرشتوں نے بشارت دی کہ تمہارے بطن سے اسحاق پیدا ہوں گے. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یا اسحاق سے یعقوب پیدا ہوں گے. تو اب جب انہوں نے یہ سنا تو قالت، انہوں نے کہا یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا؟ میں بوڑھی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر جو بوڑھے ہیں. اب اس کا جواب جو ہے آگے سنیے پھر. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو اچنبے کی بات ہے. یعنی میں 90 سال کی، 80 سال کی، میرے شوہر 120 سال کے، ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، اور کیا بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہوگی؟ یہ تو اچنبے کی بات ہے. اب جو جواب انہوں نے دیا اسے سنیے اور اللہ کی امید پر قربان جائیے کہ کیسا وہ اپنے بندوں پر امید کا اظہار کرتا ہے اور کیسی کرم نوازی فرماتا ہے. تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ. فرشتے بولے کیا اللہ کے کام پر اچنبا کرتی ہو؟ اللہ کے کام پر اچنبا کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والوں، بے شک وہی سب ہے، وہی ہے سب خوبیوں والا اور عزت والا. یعنی اے سارا، تم تمہارے بڑھاپے کو دیکھ رہے ہو، میرا مولا چاہے تو کوئی بڑھاپا اس کے نزدیک ہے ہی نہیں. وہ جب چاہے جسے چاہے اس کی گود کو بھر دیتا ہے. اس لیے اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا فرما دے. اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں. یہاں سے ہمیں ایک سوچ ملی، اور وہ سوچ کیا ہے؟ حالات کچھ بھی ہوں اللہ سے امید رکھو، وہ چاہے تو پل میں تمہارے حالات کو بدل سکتا ہے. یہ امید رکھنا چاہیے، نا امیدی کبھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس پر حضرت ابراہیم نے کہا تم مجھے بشارت دے رہے ہو؟ مجھے بشارت دے رہے ہو؟ کہا ہاں بشارت دے رہے ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے. میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اور پروردگار نے بڑھاپے میں حضرت اسحاق کو پیدا فرمایا، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب تشریف لائے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. اسرائیل کے معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ بنی اسرائیل ہی میں سے آئے، لیکن ایک میرے آقا ہیں جو بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے. اور یہی وجہ ہے اس زمانے سے لے کر آج تک یہودیوں کی اسلامی دشمنی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ سب سے بڑے رسول بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، بنی اسماعیل سے کیوں آئے. یہ پہلے دن سے دشمنی ہے. اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ کسی علاقے یا کسی قوم کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر.